পারো তাহলে আমি নবী বলছি তোমার জন্য জান্নাতের জামিনদার হয়ে যাব। আজকে যদি অঙ্ক করে দেখা যায় তাহলে 18 বছর বয়স থেকে নিয়ে কাল হয়তো মরবে, আমি এখনই মরতে পারি তার বিশ্বাস নেই। 40 বছর 50 বছর 60 বছর হয়ে গেছে, অথচ ওই সমস্ত বাপ এবং ভাইয়েরা চায়ের দোকানে বসে বসে ওর বেটি ওর সাথে পালিয়ে গেছে, উমুকের বেটি এই কাজ করেছে, উমুকের বেটা এই কাজ করেছে। এগুলো হচ্ছে না আপনারা বলুন। আপনাদের দিকে মনে হচ্ছে হয় না, আমাদের দিকে কিন্তু হয়। চায়ের দোকানে পেপার পড়তেই আছে, চা গিলতেই আছে, আর এইভাবে কুৎসা করতেই আছে। আপনি আল্লাহর জান্নাত যেতে পারবেন? হাদিস কোরআন শুনে ভয় হয় না, হাদিস কোরআন শুনে ভয় হয় না, আপনাকে ভয় করতেই হবে। আপনাকে বলেছি যে 30 পারা কোরআনের কোনো একটা আয়াতকে অস্বীকার করা যাবে না। অতএব আমি বলতে চাইছি যে আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়ের উপরে কথা বললাম এবং যে বিষয়কে সামনে নিয়ে কথা বললাম, আগামী দিনে আমরা যেন এখান থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে উঠব, আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করে উঠব যে আজকে থেকে আমরা আর মানুষের গীবত করব না, মানুষের পরনিন্দা পরচর্চা, মানুষের গীবত করে বাড়াবো না। যদি আপনি গীবত করে বাড়ান তাহলে আপনার নসিবে জান্নাত লভবে না। তুমি মুসলিম, তোমার রক্তে সজীব হবে ইসলাম। তুমি মরে গেলে জানিবে মরণে জীবিত তোমার নাম, জীবিত তোমার নাম। কাপুরুষ সেজে হাত বুকে করে যদি ঘরে বসে থাকো, খোদার দুনিয়ায় কাঁদিয়া মরিবে, কিছু জয় হবে না গো। খোদার দুনিয়ায় কাঁদিয়া মরিবে, কিছু জয় হবে না গো। খোদার দুনিয়ায় কাঁদিয়া মরিবে, কিছু জয় হবে না গো। তো অনেক কথা বললাম, অনেক কথা আপনাদের সম্মুখে হাদিস কোরআন থেকে তুলে ধরলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, কুল্লু বানি আদম খাত্তাউন ওয়া খায়রুল খাত্তাইনা আত-তাওয়াবুন। যারা কি করবে, প্রত্যেক বানি আদমের সন্তান সন্ততিরা ভুল করবে, কিন্তু ভুলের পরে যদি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই, আল্লাহর কাছে যদি সারেন্ডার হয়ে যায়, তাহলে সেটাই হচ্ছে সব চাইতে আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দা। অতএব আমার দ্বারাই যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী, যে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে। এবং আপনাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমাকে কি করবেন, একজন নগণ্য আলেম হিসাবে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আর শেষে আমার ভাইদেরকে বলবো যে আপনারা দাঁড়িয়ে না থেকে অনেক জায়গা রয়েছে, আপনারা চলে আসেন ভাই, চলে আসেন, চলে আসেন, অনেক জায়গা রয়েছে। এখান থেকেই আমার বক্তব্য বিষয় ইতি করছি। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া আলাইকুমুল হিসাব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইরাল জাযা। हज़रात गिरामी, अभी आपके बीच जनाब मौलाना अनवारुल हक साहब मजहरी मालदा बंगाल बहुत ही शीरी अंदाज में किताब व सुन्नत की रोशनी में और एक आज के हालात के हिसाब से जिस उन्वान की जरूरत थी उन्होंने तफसील के साथ आपको बताने की कोशिश की। अभी आपके बीच हस्ब ऐलान फजीलतुल शेख हजरत मौलाना इरशाद आलम साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, जो एक इल्मी शख्सियत है और हमारे सीमांचल के लिए एक शान है, दाइए इस्लाम है, दावती खिताब होता है और खालिस किताब व सुन्नत की रोशनी में इनका खिताब होता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद की जाती है और अल्लाह की ज़ात से ये तवक्को है कि इनकी बातें सुनने के बाद यकीन अपने आप को बदलने का इरादा जरूर आपका होगा। अल्लाह हम सबको बड़ी तवज्जो ध्यान से
فضیلت الشیخ حضرت مولانا ارشاد عالم المدنی حفظہ اللہ کا خطاب سننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے بیچ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ارشاد عالم صاحب المدنی حفظہ اللہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کتاب و سنت کی محفل ہے، آپ حضرات کھڑے نہ رہ کر، ادھر کرسیاں بھی خالی ہیں اور سامنے جگہ بھی خالی ہے، اور اس میں گھاس بچھا ہوا ہے. ایسے بھی لوگ ان دنوں میں بلا گھاس کے یوں ہی سبزی میں جو بیٹھتے ہیں، آج تو باقاعدہ اس میں اور بھی اوپر سے ڈال دیا گیا تاکہ اطمینان سے آپ بیٹھیے، کتاب و سنت کو بیٹھ کر سنیے اور اہمیت دے کر سنیے. یقیناً فائدہ ہوگا، نفع ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر. معزز صدر مجلس، خطبہ، علماء، سامنے بیٹھے میرے چھوٹے بڑے اسلامی بھائیوں، پردے کے آڑ میں خواتین حضرات، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی بہترین ایک مجلس آپ نے انعقاد کی تاکہ یہاں آئے لوگ اور یہاں سے کتاب و سنت، قال اللہ و قال الرسول کی باتیں سماعت فرمائیں اور لوگ کچھ سیکھے. اور سکھانے کے لیے آپ کو بڑی محنت، بڑی مشقت سے گنے چنے جو آپ کے سیکھنے سکھانے میں آسانی ہو، ایسے بنگلہ زبان اور اردو میں اچھے اچھے علماء کرام کو یہاں آپ کے بیچ میں لایا. ماشاءاللہ میرا نام یہاں اس اشتہار میں نہیں ہے. میرا ایک رشتہ ہے، ساڑھو ہے. بہرحال جلسہ سننے کی مجھے دعوت ملی تھی اور کہا کہ جلسہ ہے، تو میں خود کہا تھا کہ جلسہ سننا بھی ہوگا، اور اگر وہاں کے کمیٹی حضرات اگر اجازت دے دے بولنے کے لیے آدھا گھنٹہ 10 منٹ
تو شاید یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ بہرحال اجازت یہاں کے کمیٹی، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ماشاءاللہ دے دی ہے، اور حسب وعدہ میں آپ کے یہاں آیا بھی ہوں، لیکن مجمع جو سامنے وہ میں دیکھ ہی رہا ہوں، باہر بھی دیکھتے ہوئے آیا۔ جلسہ کا ہر جگہ تقریباً یہی ایک سسٹم ہے، مارکیٹ میں، بازار میں عورت مرد کا مخلوط گھومنا پھرنا۔ بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں، جلسہ کرنے اور کروانے والے بھی بڑا مجبور ہے، چونکہ ادارہ چلانا ہوتا ہے، مدرسہ چلانا ہوتا ہے، اور اس بہانے میں کچھ لوگ چندہ یا کچھ پیسے تعاون کر دیتے ہیں، نہیں تو پھر مدرسہ چلانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں اگر یہ دیکھا جائے تو جلسہ کا جو نتیجہ ہے یا جلسہ کے جو فوائد ہیں اور نقصانات ہیں، تو جلسہ کا فائدہ کم ہے سوائے دو کے، نقصان زیادہ ہے۔ بہرحال یہی ان حالات کو دیکھ کر کے میں اپنی بات تھوڑا سا وقت لوں گا، 1 گھنٹے کا میرا ٹائم ہے، 9 بجے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ باقی اور بھی علماء کرام آئے ہیں بنگلہ زبان میں، اردو میں، ان کو سننا ہے، اور جو جلسہ کا مقصد ہے مدرسے کے لیے تعاون کرنا، چندہ کرنا، یہ آپ کو بھرپور اس کو کرنا ہے، چندہ دینا ہے، تعاون کرنا ہے۔ میں مختصر اپنی بات کہوں، یہی حالات دیکھ کر کے جو جلسہ آج کل ہو رہا ہے، اس جلسہ سے نفرت کر کے میں 2 سال پہلے کہیں بھی جلسہ میں گیا تو میں خود جلسہ گیا، جلسہ کیا، لاسٹ میں اعلان کر کے کہا کہ مجھے آپ جلسہ میں نہ بلائیں۔ شاید آپ بھی سنے ہوں گے، میرے خیال سے میں خود کہا کہ مجھے جلسہ میں نہیں بلائیے، میں جلسہ چھوڑ دیا۔ جب یہ چھوڑنے کی خبر ہمارے استاد محترم، کچھ ہمارے ساتھیوں کو جب خبر ملی تو وہ لوگ بہت ناراض ہوئے کہ آپ کو جلسہ چھوڑنا نہیں چاہیے اور جلسہ کرنا چاہیے، اور ہر کسی کی بات ہر کوئی نہیں سنتا ہے، آپ کو کیا معلوم۔ بہرحال بہت سے ڈھیر سی باتیں ہوئی، تو اس سال جہاں میں مناسب سمجھا، جہاں میں گیا نہیں ہوں، وہاں میں ہاں بھرا ہوں جلسہ میں، اور کئی پروگرام میں کیا بھی ہوں، اور اس مہینے بھی اور بھی کئی ہے، دسمبر میں ہے، جنوری میں ہے، فروری میں ہے، فروری تک ابھی ہے۔ تو بیچ میں مطلب عام جلسہ میں نہیں، تو بیچ میں جہاں میں سمجھا کہ یہاں جانا چاہیے، ایسی جگہ میں ہاں بھرا ہوں، اور یہاں آنا یہ میری نصیب ہے، یہ میری قسمت ہے کہ آپ کے سامنے میں روبرو ہوں۔ بہرحال ایک وقت تھا کہ جلسہ کیا کرتا تھا، پھر جب میں مدینہ چلا گیا پڑھنے کے لیے، اور مدینے سے فراغت کے بعد مکہ میں جاب کرنے لگا۔ بدقسمتی ہے کہ 10-11 سال جاب کرنے کے بعد لاک ڈاؤن سے 1 ہفتہ پہلے میں چھٹی آیا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں رک گیا ہوں، اور آج بھی رکا ہوا ہوں۔ اب یہ فیصلہ ہے کہ اب سعودی عرب میں نوکری کرنے نہیں جاؤں گا، اب چونکہ میں یہیں رہ کر کے سیٹ ہو گیا ہوں۔ دعا کیجئے گا، لیکن حج و عمرہ کے لیے، زیارت کے لیے انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا تو میں جاؤں گا، آؤں گا، لیکن وہاں رکنے رہنے کے لیے اب نہیں جاؤں گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا تھا تھوڑا سا مقدمہ۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میری عادت ہے کہ میں موضوع پڑھ کے سناتا ہوں کہ مجھے کس ٹاپک پہ بولنا ہے، اور آپ کو سمجھنے کے لیے اس سے آسانی ہوتی ہے، بولنے والوں کو کہ ہم کیا بولیں گے، اور سننے والوں کو وہ آسان ہوتا ہے کہ یہ باتیں یہ کہیں گے۔ یہ میری عادت ہے،
اور جہاں بھی میں جاتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے کشن گنج میں بھی تھا، لاسٹ میں مجھے کیا. بہرحال جو علماء، خطبہ، مقررین حضرات تقریر کے لیے آتے ہیں تو غیبت تو تب ہے جب اس کے پیٹھ پیچھے کہا جائے، لیکن سامنے کہنا یہ غیبت نہیں ہے. جتنے بھی آج چاہے وہ بنگلہ مقرر ہو یا اردو خطیب ہوں، لوگ بڑے ارمان سے ان کو بلاتے ہیں، لیکن سننے والوں کو ہم کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. واللہ عالم. آج کی اس مجلس میں میرا جو موضوع ہوگا، جس موضوع کے تحت میں کچھ بولنا چاہوں گا، وہ ہے نمبر 1، قرآن کی ایک آیت ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ پہلی بات جو میں بولوں گا، اب اس کو آپ نے سمجھے، میں آپ کو سمجھاؤں گا. نمبر 2 جو میں بولوں گا انشاءاللہ، میری کوشش ہوگی کہ ایک نمازی اللہ سے کیا کہتا ہے، ایک نمازی اللہ سے کیا کہتا ہے، اور ایک بے نمازی کن چیزوں سے محروم رہتا ہے. نمبر 2. نمبر 3 جو میں آج بولوں گا انشاءاللہ، نمبر 3 قیامت کا پہلا سوال. نمبر 4 ہر انسان کو قیامت میں اللہ خود پوچھیں گے 5 سوال. نمبر 5 میں 6 میں اولاد یا مسلمان کہہ لیجئے نا، آج جو بے نمازی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج جو مسلمان یا اولاد بے نمازی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نماز اور آذان میں غلطی، نماز اور آذان میں غلطی. نمبر 6 میں 7 میں ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہے، نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہے، اس کے لیے توبہ بھی آپ اگر کر لے تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ آپ اور ہم کر رہے ہیں. تو ایک ایسا گناہ ہے جو حج سے بھی معاف نہیں ہے، عمرہ سے بھی معاف نہیں ہے، اور نماز سے بھی معاف نہیں ہے، رونے سے بھی معاف نہیں ہے. یہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں. نمبر 9 میں سماج میں پائی جانے والی برائیاں، سماج میں صبح سے لے کے شام تک سماج میں پائی جانے والی برائیاں. نمبر 10 میں اچھی زندگی چاہتے ہیں، کیا آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں؟ نمبر 11 میں ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں؟ نمبر 11 میں ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں؟ نمبر 12 میں پیشین گوئیاں، پیشین گوئیاں کسے کہتے ہیں آئے گی بات تو انشاءاللہ. نمبر 11 اور 12 میں گناہ کا نقصان. نمبر 13 میں کس گناہ سے کون سا عذاب آتا ہے، کس گناہ سے کون سا عذاب آتا ہے. قرآن اور آج کا مسلمان، قرآن اور آج کا مسلمان، یہ ٹاپک ہے. اور میرا اندازہ ہے بولتے بولتے کہ اتنی بات کہنے کے لیے کم از کم لگ بھگ 4 گھنٹے کی ضرورت ہے، لیکن میری کوشش ہوگی اسی 1 گھنٹے میں مختصر ان تمام ٹاپک پر میں ٹچ کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ. کھڑے ہو کے پیشاب نہ چلیے پیشاب کی بات آئی تو وہ بھی بول دیتا ہوں. ضرورت اگر پڑے تو کھڑے ہو کے پیشاب بھی جائز ہے اور کھڑے ہو کے پانی پینا بھی جائز ہے. صحیح ہے صحیح. اب پھر آپ لوگ ناراض ہوئیے گا کہ بہت سے مدنی آئے، دعا اٹھا دیے، ٹوپی اٹھا دیے، اور یہ پھر بولتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب بھی جائز ہے اور کھڑے ہو کے پانی بھی جائز ہے. اختلاف نہیں کیجیے گا. علم ہے تو اختلاف کیجیے گا، نہیں تو چپ چاپ اسی کو مان کے رہیے گا، ٹھیک ہے. اور نہیں ہے تو علم ہے، اچھی بات ہے، اس کا عالم علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ابھی میں بات نمبر 1 2 3 4 5 کر کے میں شروع کروں گا. اس سے قبل میری ایک بری عادت ہے،
میں جلسہ انڈیا کا جلسہ جو میں چھوڑ دیا، میری کئی بری عادت ہے، میری اپنی کئی بری عادتوں میں پہلی بری عادت کیا ہے کہ میرے سامنے آدمی ہونا چاہیے، اور جلسہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جلسہ میں یہاں وہاں گھومیں گے پھریں گے، ایسا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے میں جلسہ ہی چھوڑ دیا۔ میں خطبہ بہت دور تک جاتا ہوں، خطبہ کے لیے کرناٹک جایا، آپ کو خطبہ کے لیے احمد آباد گیا ہوں، سورت گیا ہوں، بھروچ گیا ہوں، کولکاتہ جاتا ہوں، اور بہت دور تک جاتا ہوں خطبہ کے لیے۔ اور خطبہ میرے لیے بہت اچھا لگتا ہے مجھے، چونکہ خطبہ میں آدمی سناٹا بالکل ایک دم چھایا رہتا ہے، اور سنتے ہیں اور بولنے میں مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میں مقدمہ میں ساری باتیں تقریباً کیا ہوں، اب آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے ہٹ کے آئیں، آپ آئیے تھوڑا سا آگے آئیے۔ اور میری عادت ہے کہ بالکل قریب ہو آدمی، اور تھوڑا سا آ جائیے۔ اب ٹائم پاس مت کروائیے، چونکہ 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم نکل گیا ہوگا۔ آئیے تھوڑا سا آگے آ جائیے، 8:30 آدھا گھنٹہ بچا ہے، اے اللہ تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ چلیے بیٹھی، جلدی بیٹھی، جلدی سنیے نا آپ لوگ، انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ آئیے نا، بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا انشاءاللہ۔ آئیے نا بابو، آ جائیے، بیٹھ جائیے، فائدہ نہیں ہوگا چلا جائیے گا، لیکن ابھی تو اور تھوڑا سا گھنا ہو کے بیٹھیے نا۔ اے بابو اچھا نہیں لگ رہا، بابو گھنا ہو کے بیٹھیے نا، میرا آدھا گھنٹہ ٹائم بچا ہے، صرف آدھا گھنٹہ ٹائم بچا ہے۔ آدھا گھنٹہ میں اتنی باتیں کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ارے بھیا آپ لوگ اتنا سمجھدار نہیں ہے، خالی جگہ کو پور کیجئے نا بابو، یہاں خالی جگہ بیٹھیے نا۔ اے بابو آگے بیٹھیے نا، بابو آگے آ جاؤ نا، آگے آ جاؤ۔ عجیب ہے تم لوگ، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، ایک سوال پوچھنے کا میرا حق ہوتا ہے، جیسے اے بابو لوگ، ایک دم خاموش، ایک دم اور نہیں، اور کوئی بات نہیں کرے گا، پلیز مہربانی کر کے آپ بات نہ کریں، ایک دم بالکل موبائل بھی ایک دم سائلنٹ کر لے اور غور سے سنیں۔ یہ بھیا ہم ایسے فالتو ٹالتو بات نہیں کرتے ہیں، صاف سیدھی بات ہے۔ آپ کو ہم 10 منٹ بولیں گے، 10 منٹ کو سکھا کے ہم چلے جائیں گے، یہی میری عادت ہے، بری عادت ہے کہہ لیجئے۔ یہ وہ عام جلسہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ بہرحال جو ریکارڈ کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے اگر ریکارڈ آپ کو یوٹیوب میں ڈالنا ہے تو غلط چیز کو مت ڈالیے گا، میرے نام کے ساتھ آپ لڑکی کا فوٹو یا بھلا برا ایسا نہیں کیجیے گا، میں منع کر دیا ہوں، اور یہ آپ اگر کرتے ہیں تو گنہگار آپ ہوئیے گا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ نمبر 1، ایک سوال پوچھے آپ لوگوں سے، پوچھیں ایک سوال، آپ لوگ دیکھیں، ہاں ہوں تو بولنا ہوگا، کیا خیال ہے؟ ایک سوال پوچھے، یہ جو مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یہ تو حق بنتا ہے نا یار، ڈیلی مصافحہ کرتے ہیں، آپ ہاتھ ملاتے ہیں، تو مصافحہ کرتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ چلیے ادھر کرسی سے چلیے، آپ یاد ہے لیکن بولنا نہیں چاہتے ہیں، آپ لوگ بولیے مصافحہ کے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ چلیے آپ بتائیے، مصافحہ کے وقت کوئی بات نہیں، اب کس کو پوچھیں گے؟ مصافحہ کرتے ہیں نا، ارے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یغفر اللہ، یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مصافحہ کرتے وقت دعا پڑھتے ہیں یغفر اللہ، لیکن یہ دعا جلدی میں بول دیتا ہوں، یہ دعا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ مصافحہ کے وقت کوئی دعا پڑھنا نہیں چاہیے، مصافحہ کرتے وقت کوئی دعا نہیں، بس ہاتھ ملاؤ، بس ہاتھ ملائے گا، لیکن کوئی دعا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، پہلی بار جلسہ میں یہ بات سن رہے ہیں یا اس سے پہلے سنے ہیں؟ اس سے پہلے بھی سنے ہیں؟ یہ بات نہیں سنے ہیں، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو جلسہ کرنا ہو اچھے عالموں کو بلائیے گا، جب بھی آپ کو جلسہ کرنا ہو اچھے عالم کو بلائیے گا۔ جو لوگ حدیث قرآن بولتے ہیں، گانے والے ہنسانے والے، خبردار، گانے والے ہنسنے والے ہنسانے والے مولوی کو جلسہ میں نہیں، ایک دم نہیں۔ اس لیے کہ تقریر ہم لوگ 2 جگہ سنتے ہیں، ایک خطبہ اور ایک جلسہ۔ کیا خیال ہے؟ میرا ماننا ہے کہ خطبہ بھی اچھا ہو اور جلسہ بھی اچھے مولوی کو بلائیے گا، جو آپ کو سمجھا کے بولے،
जलसा सुन के फायदा किसको हुआ? एक सवाल है, जलसा सुन के फायदा किसको हुआ? एक आदमी तो कहेंगे ना आप में कि जलसा सुन के फायदा हमको हुआ है। किसी को हुआ जलसा सुन के फायदा? झूठ नहीं बोलिएगा। कुछ सीखे हैं, दो चार जितने भी जलसा सुने हैं, कुछ सीखे हैं, कुछ समझे हैं, कुछ भी नहीं समझे। जलसा हो रहा, बुराई बढ़ रही है, मदरसा बढ़ रहा, बुराई बढ़ रही है, सूदखोर सूद छोड़ दिया। नहीं, इसलिए कि जलसा में आम तौर पर उलमा किराम जो आते हैं उसकी नीयत क्या है वो अल्लाह जानता है, लेकिन जो हम और आप देखते हैं वो ये है कि एकदम सुरीली आवाज से सब चल रहे हैं। अगला आदमी कुछ समझे, सीखे या नहीं सीखे, उससे हमारा कोई मकसद नहीं होता है। बस वो पैसा लिया चला गया। नहीं, खबरदार, मैं हर जगह बोलता हूं, उलमा किराम जो लोग मुकर्रिरीन हैं वो जिम्मेदार है कि इन बैठे हुए लोगों को कुछ सिखा के जाए। अब आपको मदरसा तो आप नहीं जाएंगे, यही आपको बहुत कुछ सिखा के जाना चाहिए। नंबर 1 जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, ये कुरान है। कुरान में कितनी सूरा है? 114 सूरा में एक सूरे का नाम है सूरे रूम, एक सूरे का नाम है सूरे रूम। सूरे रूम में आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं, मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूं। अल्लाह कह रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। क्या माना? कुरान हम लोग को तकरीबन जितने आप और हम बैठे हुए हैं, जितने हम लोग बैठे हुए हैं, इनमें से तकरीबन 75% मुसलमान भाइयों को, जो आप और हम बैठे हुए हैं, 75% मुसलमान को कुरान पढ़ना नहीं आता है। सही है गलत? कुरान पढ़ना नहीं आता है। और मैं जो ये आयत पढ़ा हूं, इस आयत का तर्जुमा पढ़े लिखे लोग जो हैं, जैसे मौलाना, वो समझे हैं, और अगर कोई पढ़े लिखे हैं तो वो समझे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग, आप में से कोई भी नहीं समझा होगा ये आयत का माना क्या है। भैया मुसलमान हैं आप लोग, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन हमको कुरान पढ़ना नहीं आता, हमको कुरान समझना नहीं आता, जबकि कुरान का पैगाम है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कुरान पढ़ो, पढ़ो, कुरान पढ़ना है। हर मुसलमान को कुरान पढ़ना है। कुरान पढ़े बगैर मैं नहीं जानता हूं कि क़यामत के दिन वो पास होगा। इसलिए हर मुसलमान के लिए कुरान पढ़ना और समझ के पढ़ना जरूरी है। बहरहाल ये बात और है, जो हमारी असल बात है उसमें मैं पलट के आऊंगा। नंबर 1, यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये अल्लाह कह रहा है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अब इस आयत में अल्लाह कह रहा है, यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया। यअलमून के माने होता है जानना, जानते हैं। हम सब के बारे अल्लाह कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी जीने के लिए हर कोई जानता है। मिसाल के तौर पर, अभी ये आप कपड़ा पहने हुए हैं, आप किसी मौलाना को तो नहीं पूछे हैं, आप गए 2-3 कपड़ा देखे, एक पसंद कर लिए, गाड़ी खरीदना जानते हैं, घर बनाना जानते हैं, मकई लगाना जानते हैं, खाद देना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत के मामले में गाफिल है। दुनिया के मामले में बड़ा चालाक है, वो जान रहा है, लेकिन आखिरत के मामले में जितने बैठे हुए हैं तकरीबन लोग आखिरत के मामले में गाफिल हैं। आखिरत के मामले में गाफिल है। सवाल नंबर 1, क्या आप जितने आगे बैठे हुए हैं, जितने बाएं बैठे हुए हैं, क्या आप में सब लोग जनाजे की दुआ याद है? जनाजे की दुआ याद है भाईजान? याद है? याद है? जनाजे की दुआ याद है? 2-4 को होगा या 5 को होगा या 5% लोगों को होगा, या चलिए ना 20% लोगों को होगा, लेकिन 80% लोगों को जनाजे की दुआ याद नहीं है। अल्लाह कह रहा है, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया,
دنیا کی زندگی آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں جنازے کی دعا ہم کو یاد نہیں ہے، وضو بنانے کا صحیح طریقہ ہم کو یاد اچھا نہیں آتا ہے، یا پھر وضو کے بعد کی دعا. جی کہیے کون کہیں گے وضو کے بعد کی دعا؟ سنائیے وضو کے بعد کی دعا. کوئی بولیں گے؟ بولیے بسم اللہ. آپ مدرسے میں پڑھے ہیں؟ بد بولیے. آپ مدرسے میں پڑھے ہیں تو کیوں بولیں گے آپ؟ جلسہ سن کے جس کو یاد ہے وضو کے بعد کی دعا بولیے بسم اللہ. جی بولیے، کوئی بھی بولیے بھائی جان. ارے چھوٹے بڑے کوئی تو بولیے جو مدرسے میں نہیں پڑھا ہو. بولیے وضو کی بعد کی دعا یاد ہے؟ ارے ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھتے ہیں نا، وضو بناتے ہیں تو دعا تو تقریباً یاد نہیں ہوگا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. وضو کے بعد کی دعا میں پڑھتا ہوں، آپ سن کے یاد کیجئے، اور یہی جلسہ کی کامیابی ہے. وضو بنانے کے بعد اگر آپ دعا پڑھتے ہیں اشہد، جس کو یاد نہیں یاد کر لیجئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ میں اس لیے یہ دعا پڑھا آپ کے سامنے تاکہ ریکارڈ ہو اور یہ آپ کو پھر فائدہ دے. سمجھ رہے ہیں؟ وضو کی بعد کی دعا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اگر کوئی بھائی وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. نمبر 1. نمبر 2، وضو کے اذان کے بعد کی دعا سنائیں گے کوئی جلدی میں؟ کہاں ہیں ہم لوگ مسلمان؟ شیخ صاحب یاد کیجئے. کیا میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے یا ہم میں سے علماء غلط ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ غلط ہے یا ہم لوگ غلط ہے یا میرا بولنا غلط ہے؟ میرے بھائیو وضو کے اذان کے بعد کی دعا بھی مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ اذان کے بعد کی دعا بھی تقریباً مسلمانوں کو یاد نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، من قال حین یسمع النداء، جس نے کہا اذان کے بعد یہ دعا اللہم، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. میں یہی تک پڑھا، یہی صحیح حدیث ہے، لیکن پرانے خیال کے لوگ اس کے ساتھ ایک دعا مطلب الفاظ بڑھا دیتے ہیں، وَلَا لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. یہ صحیح نہیں ہے بولنا، یہ صحیح نہیں ہے بولنا. نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً مسلم کی حدیث ہے. جی یہی تک ہے جو میں ابھی پڑھا ہوں، ریکارڈ ہو گیا. چونکہ بات ہم کو ڈھیر سی باتیں کرنی ہیں تو یہاں تک جہاں تک میں پڑھا ہوں یہی تک حدیث میں ہے، لیکن اور کچھ لوگ بڑھا دیتے ہیں وہ ریڈیو میں بنگلہ دیش کی آزان سن کر کے. بہرحال وہ صحیح نہیں ہے. اب اس دعا کی جو فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا نیکی کیا ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا نبی قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3، بہت سارے لوگ آج، ماں بہن تو ہماری گھوم ہی رہی ہے نا، ماں بہن تو گھوم ہی رہی ہے. پہلے 10 سال پہلے تقریباً مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے جب اذان ہوتی مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جو بھائی ریڈیو بجاتے تو وہ ریڈیو بند کر دیتے تھے. مجھے یاد ہے، آپ کو تو اور بھی اچھا یاد ہوگا. اور ماں بہن کو میں نے دیکھا تھا کہ اذان کے وقت اپنے سر پہ وہ دوپٹہ رکھ لیتے تھے. لیکن ابھی اذان ہوتی ہے تو نہ موبائل بند ہوتا ہے، ریڈیو تو ختم ہو گیا ہے، اور نہ ماں بہن آج
دوپٹہ سر پہ رکھتی ہے. یہ فرق آ گیا مسلمانوں میں. چلیے اذان کا جواب دینا چاہیے, اذان کا جواب دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھڑے ہیں نا تو اگر بیٹھ جاتے تو مجھے اور اچھا لگتا, تو تھوڑی سی بیٹھ جائے بابو, میرا آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے اور 15 منٹ بچا ہے, 15 منٹ کے لیے بیٹھ تو جائیں, اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے کرتے رہیے گا. تھوڑا مجھے اچھا لگنے نہیں لگ رہا تو آ جائیے نا یار, آ جائیے, تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. بہرحال اذان کا جواب دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, سننے والے مسجد میں ہو, راستے میں ہو یا گھر میں ہو, عورت ہو یا مرد ہو, یار کیا بات ہے, مسجد میں اذان ہو تو سننے والے مرد ہو, عورت ہو, راستے میں, سائیکل میں, اور چاہے کہیں بھی ہو, تو سنت یہ ہے کہ سننے والوں کو جواب دینا چاہیے. مؤذن جب ختم کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, جب ختم کرے گا سننے والوں کو جواب دینا چاہیے. پھر وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, آہستہ کر کے, زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے اذان کا جواب دیا. دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مؤذن کا اذان کا جواب دے تو نبی کہہ رہے ہیں حلت لہو شفاعت یوم القیامہ, اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو گئی, قیامت کے دن نبی شفاعت فرمائیں گے. تو میرے بھائیو, وضو کے بعد کی دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کر لیجئے گا, اس کی بھی بڑی نیکی ہے. اذان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے تو کر لیجئے گا, نبی شفاعت فرمائیں گے. اذان کا جواب اگر نہیں دیتے ہیں تو اذان کا جواب دیجئے گا, نبی آپ اور ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا. لیکن اکثر مسلمانوں کو اس پر عمل نہیں ہے. ہم لوگ گپ شپ میں اپنا اذان بھی نہیں سنتے ہیں, جواب بھی نہیں دیتے ہیں. بہرحال یہ ہماری اذان کے تعلق سے چند باتیں تھیں. ایک نمازی آدمی اللہ سے کیا کہتا ہے, جو موضوع ہے تھوڑا پلٹ کے آ رہا ہوں. نمازی اللہ سے کیا کہتا ہے. آپ نماز کے لیے وضو بنائیں, وضو بنا کر کے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, مسجد میں داخل ہونے کی دعا. ایک آدمی تو بولے میرے ساتھ کم از کم, تھوڑا سا مجھے اچھا لگے گا, اے بابو لوگ تھوڑا سا آگے آؤ نا, بابو تھوڑا سا آگے آؤ نا. ارے نہیں ہوگا, ہم بول دے گا, کیا آپ چنتا کر رہا ہے, فکر مت, اور ہم بولے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا, یہ تو بولنا ہوگا نا, صرف ہم ہی اکیلے بولیں گے نہیں, اچھا نہیں ہوگا. کچھ آپ بولے کچھ میں بولوں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا آپ کبھی مدرسے میں پڑھے ہیں نہیں, آپ میں مدرسے میں پڑھے آپ نہیں. جو لوگ جلسہ سنے ہیں, جلسہ سننے والے بولیے, جلسہ سننے والے. مدرسے میں پڑھنے والے اس کو تو یاد ہے. جو لوگ جلسہ سنے, کل پرسوں جلسہ کر رہے ہیں, ہر سال سن رہے ہیں, مولوی کو بلا رہے ہیں, جلسہ سن کے فائدہ کیا ہوا, یہ میرا سوال ہے آپ سے. جلسہ سن کے فائدہ کیا ہوا, آپ بولیے. مدرسے میں پڑھا اس کو یاد ہے, لیکن جلسہ کا فائدہ ہم کو سنائیے. میرے بھائیوں, جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل وقت ایک دعا پڑھتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی. یاد ہے, یاد ہے, مدرسے میں پڑھے ہیں کبھی, مدرسے میں پڑھے ہیں تو یاد تو ہوگا ہی بھیا. اللہم افتح لی, جب مسجد میں پیر رکھیں تو دایاں پیر ایسے, مسجد میں جب داخل ہوں تو دایاں پیر, اور پیر رکھتے وقت دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا. جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں فائدہ تو نہیں ہوگا, چونکہ میں ادھر بھی گھومتا ہوں ادھر بھی گھومتا ہوں, سیدھے کھڑے ہو کے میری عادت میں نہیں ہے, چونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں. بہرحال اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا, اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا. شیخ صاحب اگر میں کہوں تو شاید یہ لوگ یقین نہیں کریں گے, اس کا ترجمہ آپ کر دیں. اللہم افتح لی, اے اللہ میرے لیے کھول دے ابواب رحمتک, اپنے رحمت کے دروازے. کتنا اچھا. کبھی آپ نے سنا مسجد میں جب داخل ہوتا ہے نمازی تو اس وقت پیر رکھتے وقت بولتا ہے اللہم افتح لی, اے اللہ. اللہم کے معنی اے اللہ, اللہم کے معنی اے اللہ. اللہم
اے اللہ اللہم افتح لی، اے اللہ تو کھول دے میرے لیے، اللہم افتح لی، اے اللہ تو کھول دے میرے لیے ابواب رحمتکا، دروازہ کھول دے۔ کون سا دروازہ کھول دے؟ اے اللہ تیری رحمت کا دروازہ کھول دے۔ ایک نمازی بولتا ہے کہ اللہ تیری رحمت کا دروازہ کھول دے، چونکہ مسجد رحمت کا گھر ہے۔ ایک بے نمازی نہ وہ وضو بناتا ہے نہ وہ مسجد جاتا ہے، تو اس سے محروم ہو گیا۔ بس یہاں سے ہم باتیں کرتے ہیں، ایک بے نمازی محروم رہ گیا، ایک نمازی بولتا ہے اللہم افتح لی، اے اللہ تو کھول دے میرے لیے، تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ مسجد میں داخل ہو گیا، مسجد میں داخل ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سے بات شروع ہو گئی۔ ایک موٹی بات یاد رکھنی ہے، موٹی سی بات، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس سے بات کرتا ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نمازی اللہ سے بات کرتا ہے۔ پورے نماز میں اللہ بات نہیں کرتا آپ سے، صحیح ہے شیخ؟ پوری نماز میں اللہ بات نہیں کرتا، ہم بات کرتے ہیں اللہ سے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، اب کیا بولیں گے؟ بولیے، جو آپ بولے گا ہم وہی بولیں گے، بولیے اللہ، زور سے بولیے، ہم کو یاد نہیں ہے، آپ بولیے، بولیے پوری بولیے، بولیے 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 بولیے، ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ من الخطا کما ینقص ثوب الابیض من الدنس، گڈ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کبھی مدرسے میں پڑھے، جلسہ سے فائدہ نہیں آپ کو، مدرسے میں ضرور پڑھیں آپ۔ بہرحال اللہم یہاں پڑھ لیے، اللہم باعد بینی، میں ترجمہ نہیں کروں گا شیخ صاحب، ہو سکتا میں جھوٹ بولوں۔ اللہم اے اللہ باعد بینی، میرے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اللہم اے اللہ باعد بینی وبین خطایا، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے بیچ دوری پیدا کر دے۔ کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق کو مغرب سے دور رکھا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ کیا بولے آپ؟ ایک نمازی اللہم باعد بینی، اے اللہ، نماز میں کھڑے ہو کر کے اے اللہ مجھ سے دور کر دے، مجھ سے دور کر دے۔ کیا دور کر دے شیخ صاحب؟ کیا دور کر دے؟ خطایا، میرے گناہوں کو، اے اللہ میں نماز میں ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے۔ کتنا دور کر دے؟ کتنا دور کر دے؟ بین المشرق، پورا بھی ادھر ہے، بین المشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، والمغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے، اے اللہ نماز میں اے اللہ مجھ سے میرے گناہ کو دور کر دے۔ کتنا؟ بین المشرق والمغرب کما ینقص، میں کیا ہے شیخ؟ بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے پاک کر دے، اے اللہ کما ینقص ثوب الابیض، کما ینقص ثوب الابیض، ثوب الابیض، ثوب کے معنی ہوتا ہے کپڑا اور ابیض کے معنی ہوتا ہے سفید۔ اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر، کیسے؟ جس طرح سفید کپڑا کوئی داغ نہیں ہے۔ ایک نمازی بولتا ہے اور ایک بے نمازی ہاہا لادری، وہ مسجد گیا ہی نہیں، محروم رہا اس سے۔ ایک نمازی بولتا ہے اے اللہ بھائی ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر، دھو دے۔ کس طرح؟ یہ جو سفید کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں، کما ینقص ثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل، اللہم اغسل، اللہم اغسل۔ اللہم کے معنی کیا بولا؟ ابھی یاد کیجئے، بولیے اللہم کے معنی کیا بولا؟ بھیا یہ جلسہ ہم نہیں کرتے ہیں، آپ سیکھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں چلتا ہوں، یہ میری عادت میں نہیں ہے۔ آج تو میں جلدی جلدی بولتا ہوں کہ ٹائم ختم، باولا صاحب بولیں گے کہ ٹائم ختم، اسی لئے میں جلدی بولتا ہوں۔ جہاں میرا نام ہوتا ہے 2 گھنٹہ بولتا ہوں، آرام سے بولتا ہوں، آرام سے بولتا ہوں اور سمجھا کے بولتا ہوں، سکھا کے جاتا ہوں، یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ بہرحال دوسری کی کیا نیت ہے میں نہیں جانتا، لیکن اللہم کے معنی اے اللہ، ابھی تو میں بولا اللہم کے معنی
تو گڑبڑ ہے معاملہ شیخ، یا تو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا تو یہ لوگ بولنا نہیں چاہتے۔ اللہم کے معنی یار یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اللہم کے معنی یہی تو بولیے نا زور سے، تاکہ مجھے لگے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور نہیں تو پھر میرا بولنا بیکار ہے، نہیں بولتا ہوں میں۔ بہرحال اللہم اغسل، اللہم اغسل، اے اللہ تو دھو دے، اللہم اغسل، اے اللہ تو دھو دے، اللہم اغسل خطایا، اللہ تو دھو دے میرے گناہوں کو، بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد، شیخ صاحب پانی سے، پانی سے، بالماء پانی سے، اور جمع ہوئے برف سے، اور اولے سے، اولے سے، شبنم، وہ جو سیت جس کو بولتے ہیں بابو لوگ، اے اللہ اولا، شبنم اور برف جمع ہوا پانی اور ٹھنڈا پانی سے، اے اللہ میں نماز میں کھڑا ہو، تجھ سے فریاد ہے، ایک نمازی بولتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو ٹھنڈا پانی سے اور اوس سے یا اللہ دھو دے، دھو کے سفید کپڑے کی طرح کر دے۔ یار کتنی اچھی جامع معنی دعا ہے، ایک نمازی اللہ سے بولتا ہے، یہاں اللہ کچھ نہیں بولتا ہے، صرف ہم بولتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بولیے کیا معنی ہوا؟ یہ سیکھنے کے لیے تو بہت لمبا درکار ہے، یہ سیکھنے کے لیے تو لمبا درکار ہے، اور یہ ہنسی مذاق والے مولوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سیکھنے کے لیے یہ ہنسی اور ہنسانے والے مولویوں کو روکنا پڑے گا۔ نہیں، قوم برباد ہو چکی ہے، یہ مذاق کا جگہ نہیں ہے، یہ حدیث قرآن کی جگہ ہے، جہاں یہ قال اللہ، یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ یہاں ہنسنے کے محفل ہے کہ آپ ہنسنے والے مولویوں کو بلائیں گے، نہیں، آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے اور کچھ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ بہرحال ہنسی مذاق کی محفل نہیں ہے، ہنسی مذاق کا مولوی کو نہ بلائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، ایک نام اس کا کیا ہے؟ دعا، ایک نام رقیہ، کیا ہے؟ رقیہ، ایک نام ہے شفا، یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے، 19 نام ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کی۔ آپ کہہ رہے ہیں فاتحہ بھی نام ہے، فاتحہ بھی نام ہے۔ بہرحال الرحمن الرحیم، مہربان ہے، بڑے رحم ہے، رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا، قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف تیری ہی، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ جس راستے پہ چلنے والوں پر تیرا انعام ہے، اس راستے پہ نہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ مغضوب اور ضالین پتہ نہیں، اب یہ محفل بھی نہیں ہے کہ میں وہ باتیں کروں، چھوڑ دیتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیا بولتے ہیں؟ آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد کیا بولتے ہیں؟ اور یہ تو زور سے بولیے نا بھائی، ڈرتے کیوں ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد آمین، آمین کا معنی کیا ہوا؟ نہیں جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں؟ آمین کے معنی قبول کر لے، آمین کے معنی قبول کر لے۔ یہ سورہ فاتحہ میں دعا ہوئی، آمین کے معنی قبول۔ یہاں اب آمین کب بولنا چاہیے؟ نماز میں ایک موضوع ہے میرا کہ نماز میں غلطی، تو چلیے آمین کی بات آئی تو میں بول دیتا ہوں، آمین کب بولنا چاہیے اور ہم لوگ کب بولتے ہیں؟ حدیث ہے اذا امن الامام فامن، جب سنیے آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں نا، آمین کب کہنا چاہیے؟ آمین جب امام آمین کہے تب مقتدی کو آمین کہنا چاہیے۔ جب اے بابو اے بابوا، نہیں، یا تو تم بولو یا تو میں بولتا ہوں، دونوں نہیں بولیں گے تو پھر نہیں ہوگا۔ بابو آپ بولو میں رک جاتا ہوں، نہیں، دونوں آدمی مت بولو۔ آمین اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے
تو مقتدی کو اس وقت آمین کہنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ساری باتیں رہ جائے گی. خطیب صاحب آ بھی گئے, میری باتیں ادھوری رہ گئی. بہرحال آمین ہم لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے, وہ مؤذن جب امام بولتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ تو ہم لوگ بول دیتے ہیں آمین, تو یہ غلط ہو گیا. صحیح کیا ہے, امام جب ضالین کہہ کے جب امام خود آمین کہے گا تب مقتدی کو آمین کہنا چاہیے, لیکن امام سے پہلے آمین کہنا صحیح نہیں ہے. اگر کوئی آمین کہتا ہے تو اس کی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وافق الامام اذا امن الامام فامنوا, امام کی آمین کے ساتھ مقتدی کو آمین کہنا چاہیے. اور آمین کی فضیلت یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, اگر آپ امام کے آمین کے ساتھ آمین مقتدی اگر کہتا ہے تو نیکی یہ ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ پیچھے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بہرحال لگتا ہے کہ 2-4 منٹ ہے شیخ, 2 منٹ ہے. 2 منٹ میں چلیے 2 منٹ, میرا اصل ٹائم 2 منٹ ہے اور مانگ کے 5 منٹ, تو کل ملا کے 7 منٹ ہوا میرا. 7 منٹ میں نماز میں جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی نمبر 1 میں بول دیا. نماز میں غلطی نمبر 2, بہت سارے لوگ امام سے پہلے رکوع سجدہ کر لیتے ہیں. صحیح ہے غلط؟ امام سے پہلے رکوع سجدہ کر لیتے ہیں. جس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن نماز ہمیں پڑھائے اور نماز پڑھا کر کے مقتدی کی طرف منہ کر کے بیٹھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو, انی امام, میں تمہارا امام ہوں, فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالقیام ولا بالانصراف, کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تم لوگ سبقت نہ کرو, مطلب آگے نہ کرو رکوع, قیام اور سلام میں. امام سے پہلے اگر کوئی رکوع کر لے یا قیام کر لے, اٹھ جائے رکوع سے, یا سلام پھر لے جان بوجھ کر کے امام سے پہلے, تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, اس کی نماز باطل ہو جائے گی. امام سے پہلے رکوع سجدہ سلام نہیں کرنا چاہیے, امام کے بعد کرنا چاہیے. حدیث ہے اذا کبر الامام فکبروا, امام تکبیر کہے اللہ اکبر تب تم کہو, تو امام کے کرنے کے بعد کرنا چاہیے. صحیح کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں, یا پھر کوئی ہے تو دکھا دیجئے یہاں, چونکہ میری عادت میں ہے کہ میں پریکٹیکل لوگوں کو دکھاتا ہوں, صرف بولتا نہیں ہوں. بولنے سے سننے تک تو ہیں, لیکن میں دکھا کے دیتا ہوں تاکہ آپ کی وہ غلطی نہ ہو. کوئی دکھائیں گے یا میں دکھا دوں؟ نماز کی کیفیت, رکوع کی کیفیت میں دکھا دوں. دیکھیں ہمارے, دیکھ لیں آپ لوگ, نماز کی جو ہمارے انڈیا کے جو علماء ہیں, یا علماء تو نہیں کہیں گے, بہرحال انڈیا کے جو امام لوگ ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں, تقریباً میں جو دیکھا ہوں جہاں جہاں, تو ان سے غلطی ہوتی ہے. حدیث ہے کہ امام سے پہلے نہ ہو مقتدی, یہ حدیث ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے, جمعہ میں خیال کیجئے گا, عام نمازوں میں خیال کیجئے گا, امام سے غلطی ہوتی ہے, مقتدی سے غلطی ہوتی ہے, لیکن امام سے جو غلطی ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہمارے یہاں کا امام جو ہے, تو یہاں ایسے اللہ, یہاں سے رکوع جانے میں اللہ اکبر, صحیح ہے؟ یہ غلط. صحیح کیا ہے اللہ اکبر رکوع جانے کے بعد. بات سمجھے؟ کیا سمجھے؟ تاکہ سمجھتا کم ہے یہاں کے لوگ نے. کیا رکوع جانے کے بعد دیکھ لیجئے, پھر مجھے ابھی رکوع جاؤں گا, یہاں ختم ہو گئی وَلَا الضَّالِّينَ آمین جو اس بات. اب رکوع جاتے وقت ہم لوگ کب کہنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ اکبر رکوع جانے کے بعد بولنا چاہیے. رکوع جانے کے بعد تب مقتدی پہلے نہیں کرے گا. لیکن ہمارے یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ, یہیں سے اللہ شروع کرتا ہے تو مقتدی پہلے چلا جاتا ہے. نمبر 1. اچھا اٹھے گا کیسے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے رکوع,
समी अल्लाहु लिमन हमिद, उठने के बाद। लेकिन हमारे यहाँ के तकरीबन आलिम उलमा को मैंने देखा है, जो इमाम हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से समी अल्लाहु लिमन, उठते वक्त वहां से समी अल्लाह, तो मुक्तदी आगे कर लेता है। इसीलिए उसके बाद सलाम फिरते वक्त आप देखेंगे बाज ऐसे इमाम हैं, गांव घर के तकरीबन कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, सलाम में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अरे इतना नहीं है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये सही है, इतना खींचने की जरूरत क्या, इसलिए इमाम से मुक्तदी पहले सबकत कर लेते हैं। नहीं, सही है कि सजदा जाने के बाद आप अल्लाह अकबर कहें, और सजदा से उठने के बाद बिल्कुल सजदा से देखिए यहाँ अल्लाह अकबर, उठने पूरा खड़े होने के बाद अल्लाह अकबर बोलना चाहिए, तब मुक्तदी वो आप इमाम से सबकत नहीं करेगा। बहरहाल ये नमाज में आखिरी नमाज की गलती है, तो और बहुत, लेकिन आखिरी गलती, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, शेख आप भी देखे होंगे, मैं तो देखा हूं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं जाने अनजाने में ऐसे पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे हो चाहे अकेले में हो, नमाज पढ़ रहे हैं, होंठ नहीं हिला रहे हैं, बगैर होंठ हिलाए नमाज नहीं होगी। बगैर होंठ हिलाए आप दिल दिल में सूरा पढ़ेंगे, लेकिन दिल में पढ़ेंगे, लेकिन होंठ हिलना जरूरी है। बगैर होंठ हिलाए वो इबादत नहीं होती है, सही है शेख? लेकिन ये कौन सिखाएगा इनको? मैं ये कह रहा हूं, कौन सिखाएगा इनको? ये सीखेगा कब? जलसा में, ये सीखेगा खुतबा में। लेकिन आज इसलिए मैं कहता हूं कि खुतबा अच्छा हो और जलसा भी अच्छा हो, खुतबा भी अच्छा हो और जलसा भी अच्छा हो। बात हमारी यहीं से खत्म तो नहीं हुई, लेकिन मेरा टाइम खत्म हो गया। फिर कभी अल्लाह बचाए रखे तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आऊंगा। ढेर सी बातें थी, मजमा बड़ा अच्छा था, और माशाअल्लाह आप ऐसा लग रहा है कि सुकून का माहौल बना दिए थे, और मुझे ऐसा ही माहौल चाहिए। सुकून का माहौल हो तो मुझे बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ढेर सी बातें और भी रह गई, लेकिन चलिए अल्लाह कभी कभी आने का मौका दे तो इंशाअल्लाह फिर मैं आऊंगा, और नहीं तो बाकी जो उलमा किराम आपके बीच में हैं, बंगला बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, उनको आप जरूर सुने और उनसे आप सीख के कुछ जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन एक बात मैं बोल देता हूं, जितना जल्दी जल्दी मैं बोला हूं ये मेरी आदत में नहीं है, मैं थोड़ा सा रुक के बोलता हूं, समझा के, ठहरा के, सिखा के, याद करके, ये मेरी आदत है। लेकिन आज चूंकि टाइम कम था, बातें ज्यादा थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल के जा रहा हूं। और रिकॉर्ड करने वाले जो भी रिकॉर्ड किए हैं, उल्टा पुल्टा नहीं डालिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। जो लोग भी रिकॉर्ड किए गए आप उल्टा पुल्टा नहीं डालिएगा, जहां गलती हुई है उसको छाड़ दीजिएगा, और मेरे नाम के साथ लड़की का फोटो, फलां का फोटो, कुत्ता का फोटो, बिल्ली का फोटो, ये कुछ भी नहीं डालिएगा, नहीं तो गुनहगार आप बनिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हज़रात गिरामी, आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, ये जलसा तामीर मस्जिद के सिलसिले में मुनाकिद किया गया है, और अभी आप खालिस इल्मी शख्सियत से इल्मी बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगी में उतारने वाली बातें हम सुन रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि बातें हमारे जहन में होंगी और हम इनको उतारेंगे। अभी आपके बीच फजीलतुल शेख हजरत मौलाना हैदर अली साहब, सलफी मुर्शिदाबाद बंगाल, बहुत मशहूर और मारूफ खतीब हैं, और इस इलाके में कई बार आ चुके हैं, हमारे इस स्टेज में पहली बार आए हैं। अभी कुछ दिन पहले जो का आलमगंज में इनका प्रोग्राम हुआ है, और मैं वहां भी था, मैंने देखा लोगों की तवज्जो और लोगों का ध्यान। उम्मीद करते हैं कि आज के जलसे में जो हजरात अभी तक रोड में खड़े हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं और बैठने का इरादा नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारे शेख के तशरीफ आवरी के बाद और कुर्सी खिताबत संभालने के बाद आप यकीनन जगह पकड़ेंगे। लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि उनकी कुर्सी पर बैठने से पहले आप जगह पकड़ लें। और एक बात ध्यान में रखें कि जो भी अल्लाह की मस्जिद को बना देता है,
جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے باغ جنت میں محل اس کو خدا دیتا ہے. اور جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی مولا، جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی مولا، ہیرے موتی سے مکان اس کا سجا دیتا ہے. بس وہی ہوتا ہے مقبول خدا کا بندہ جا کے مسجد میں جو سر اپنا جھکا دیتا ہے. یہ مسجد بنائی جا رہی ہے، تعمیر کی جا رہی ہے سر جھکانے کے لیے، عبادت و بندگی کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. ہمارے شیخ ابھی تفصیل سے بتا رہے تھے جب نمازی مسجد میں جاتا ہے شروع ہی سے اللہ سے باتیں شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی ندا ان کی زبان میں آ جاتی ہے، اور اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کرتے ہوئے مسجد سے باہر بھی نکلتا ہے تو بھی اے اللہ کہہ کے نکلتا ہے. اللہم انی اسألکا، وہاں سے بھی اللہ سے سوال کرتے ہوئے، اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے. گویا کہ یہ مسجد خالص اللہ کی یاد کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے وہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اور الحمدللہ پورے علاقے کی ایک بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے. ہر سال آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. ابھی تعمیری کام نامکمل ہے، اور ابھی اس بیچ ہمارے شیخ جناب مولانا حیدر علی صاحب سلفی حفظہ اللہ جو مرشد آباد منگال سے تشریف لائے ہیں، اس خدمت کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے. آپ ان کے ہاتھ میں مسجد کے لیے دیں اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ رب العالمین ہم نے جو مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے دیا ہے یقیناً اس کا بدلہ ہمیں قیامت میں ضرور ملے گا. اس امید کے ساتھ میں حضرت مولانا فضیلت الشیخ جناب حیدر علی صاحب سلفی مرشد آباد منگال کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کرسی خطابت سنبھالتے ہوئے سامعین کے انتظار کو آپ ختم فرمائیں. یقیناً آپ کی تقریر سننے کے لیے لوگ بےتاب ہیں، اور جو حضرات کھڑے ہیں میں آپ سے کیا کہوں، آگے جگہ خالی ہے، پیچھے آپ کا پیر دکھ رہا ہے، درد ہو رہا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں کہ جگہ نہیں ہے. اگر یہ پیچھے والے بیٹھے ہوئے لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں آپ سائیڈ سے آئیے اور جگہ پکڑیے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے بیچ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حیدر علی صاحب سلفی حفظہ اللہ کرسی خطابت پر. মাইক মান কই এটা থাকে না পড়ে গেছে ওইদিকে করবো গ্লাসে কি আছে চা আছে না পানি পানি গরম পানি দেখি
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জায়গা কি ওপর ভাই, যারা দাঁড়িয়ে আছেন এদিকে সামনে অনেক জায়গা ফাঁকা আছে গো। ও আমার ছোট ভাইগুলা, তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন? এইদিকে ফাঁকা আছে, দেখো এই জায়গাটা অনেক জায়গা ফাঁকা আছে। ও ভাইরা, এইদিকে জায়গা অনেক ফাঁকা আছে, দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই যে দেখো, এইদিকে দেখো অনেক ফাঁকা আছে, কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছেন। আর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন আলাদা কথা। খুবই গরম নাকি ফের? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال،
ورجول أو إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عينه. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء وأفرعا كقرصة النقي ليس فيها ألم لأحد. مولانا میرے মুসলমান মোদের কেমন যে ঈমান না চিনি নবী না মানি কোরআন